इस तरह की कोई बात मुझे लग भी नहीं रही कि कोई है, लेकिन अगर होगी भी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जो इस मुल्क को। इमरान खान यही समझा करते थे। इमरान खान एग्जैक्टली इमरान खान की सारी काबीना कहती थी कि हम उन्हें बताते थे कि ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते थे ऑप्शन ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते आप बड़े जीरक सियासत वो हैं, सहाफी हैं। पौने 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1% भी अगर अकॉर्डिंग टू देयर जो मैनिफेस्टो है वो डिलीवर कर चुके हैं, तो मुझे आप बता दीजिए। सुहेल अफरीदी साहब तो मिल नहीं पाते, लेकिन आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं, भले वो पंजाब हो, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करवाने के लिए फवाद चौधरी साहब को और इनके अलावा इमरान इस्माइल साहब को, मौलवी महमूद साहब को, इनको फैसिलिटेट भी कर देते हैं। जहां रोड मैप बन रहा है कि इमरान खान साहब को कैसे कन्विंस किया जाए जेल में भिजवा के, और वहाँ ये भी जो है इम्कानात तय किए जा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब की कहाँ मुलाकात करवाई जाए, जहां वो इमरान खान साहब को समझाएं कि आप इस बयानिए से पीछे हटिए और मुफाहमत की राह लीजिए। जो बंदा अस्पताल चला जाता है तो थोड़ी सी नरमी भी हो जाती है और वहाँ पर मुलाकात करनी आसान हो जाती है। इश्क इमरान जो है तो ये मुतसादम हो जाता है फिर इश्क पाकिस्तान से। तो वो लोग उस इश्क इमरान के गिरफ्तार या असीर नहीं है, तो अगर वो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एफर्ट करते हैं तो हम सबको उस पर जो है तो उनको दाद देनी चाहिए। खान साहब, ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की बात मान गए और वो मुफाहमत की राह पे निकल पड़े, तो फिर आपका क्या बनेगा। ये उसी तरह की बात है जब इमरान इस्माइल साहब ने इमरान खान को बताया कि जनरल बाजवा साहब ने जब फर्स्ट एक्सटेंशन ली है और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने वोट डाला है और नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्कर से हलफ लिया था कि ये बात बाहर ना निकले, एजाज सैयद इसे रिपोर्ट कर चुके, तो तब फिर इमरान इस्माइल साहब ने इमरान खान से कहा था कि ये तो उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड तो नहीं कौमियत का मिला जिसकी वजह से वो उनके साथ गए हैं, कोई लेदे हुई होगी। तो इमरान खान ने कहा वो बड़ा सिंसियरली हमारे साथ चल रहे हैं। तो फिर आपको पता है तारीख फिर क्या बनी, फिर आप लोग इन हो गए, वो जो सेम पेज वाले थे वो आउट हो गए। देखिए, मैं एक बात आपको बिल्कुल ऑनोत कहता हूँ, हम नदीदे भी नहीं हैं। आप फरमा रहे थे कि आपकी पार्टी इक़्तिदार के लिए नदीदी नहीं है, तो 8 फरवरी की रात यास्मीन बीबी की जीत का हर तरफ जो हालात बने हुए थे और फिर क्या हुआ 8 फरवरी को, ये सारा आपको पता है। तो वो विक्ट्री स्पीच के लिए बैठे हुए थे मियां साहब, उन दिनों आप डिस्कशन करके दोबारा चेक कर लीजिए, बहुत कुछ रिपोर्ट हो चुका। 2018 के इलेक्शन में इससे बड़े बड़े एलिगेशंस पड़े हुए हैं। मेरे पास 65,000 वोट थे, मेरे हल्के का फैसला 30 से 35 और 40,000 के वोटों से हो जाता है। मैं अपने रिजल्ट अपने हाथ में लेता फिरता रहा। मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके साथ, 30-35 हज़ार के वोट का आपका मसला बना। देखें, पावरफुल लोग जो थे आपकी पार्टी के सर, उनको तो ऑफर कर दी गई थी साद रफीक साहब को कि लतीफ़ खोसा साहब को नॉर्मलाइज कर देते हैं, आप बताइए। तो साद रफीक साहब ने कहा मैंने इस फड्डे में नहीं पड़ना, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। आपकी पार्टी से पूछिए उन्होंने आपसे राब्ता क्यों नहीं किया, इस तरह की ऑफर आपको भी देते, आपके भी वोट पूरे हो जाने थे। सर क्या मसला था? मेरे वोट ऑलरेडी ज्यादा थे, बट मेरे आरओ के दफ्तर पहुंचने से पहले उसको फॉर्म 47 जारी कर दिया गया और इतना मार्जिन रख लिया गया था कि मैं उस रिजल्ट को चैलेंज भी नहीं कर सकता था। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। हुकूमत की तरफ फाद साहब बड़ा चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप जब फरमा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ सब चिल है, तो मुझे वो वाकया याद आ गया। मियां शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब को कहा कि मुझे इनकी आंखों में ठीक नहीं लग रहे तासुरात जो मैं देख रहा हूँ, जो रीडिंग देख रहा हूँ। तो वो बहुत कुछ फिर हो गया था, आपको पता है। सुहेल अफरीदी साहब से इतना ही सवाल है, आपने तो काबीना बनानी थी इमरान खान से मुलाकात के बाद, लेकिन आपने मुलाकात की कोर कमांडर से और कोर कमांडर की मुलाकात के बाद आपकी काबीना बन गई। वजह क्या हुई? और दूसरा, क्या ये आपकी पहली मुलाकात थी? मेरी इत्तला के मुताबिक आप इससे पहले 2 मुलाकातें और भी कर चुके हैं, लेकिन वो आप अपनी यूथ से और अपनी पार्टी के लोगों से छुपाना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब तो मिल नहीं पाते, लेकिन आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं, भले वो पंजाब हो, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करवाने के लिए फवाद चौधरी साहब को और इनके अलावा इमरान इस्माइल साहब को, मौलवी महमूद साहब को, इनको फैसिलिटेट भी कर देते हैं। जहां रोड मैप बन रहा है कि इमरान खान साहब को कैसे कन्विंस किया जाए जेल में भिजवा के, और वहाँ ये भी जो है इम्कानात तय किए जा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब की कहाँ मुलाकात करवाई जाए, जहां वो इमरान खान साहब को समझाएं कि आप इस बयानिए से पीछे हटिए और मुफाहमत की राह लीजिए। वो वज़ीर आला मुलाकात नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ग्रुप जो है पीटीआई का वो कर लेता है मुलाकातें। ये सर क्या चल रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم فہد صاحب، بہت شکریہ۔ سر انفیکٹ بات ایسی ہے کہ جو بندہ جیل میں ہوتا ہے اس کی ملاقات کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو بندہ اسپتال چلا جاتا ہے تو تھوڑی سی نرمی بھی ہو جاتی ہے اور وہاں پر ملاقات کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی ہماری طرف سے کوئی وفد نہیں بھیجا گیا، یہ ان کی اپنی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شروع دن سے ہی تین قسم کے فکشنز پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل عمران خان کی غلط باتوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیٹیں بچانی ہیں، اپنے عہدے بچانے ہیں، اپنی قومی اور صوبائی اسمبلی یا سینٹ کی نشستیں ہیں اس کو بچانے ہیں، یا کوئی پارٹی کا بڑا عہدہ رکھا ہوا ہے اس کو بچانا ہے۔ دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ عمران خان کی پالیسی کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی اسپتال بنتا ہے یا گرتا ہے، کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے، دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ۔ تیسرا فکشن ایسا بھی اس میں ایک موجود ہے جو پاکستان کی سوچ رکھتا ہے، جو پاکستانیت کی سوچ رکھتا ہے، جن کو یہ علم ہوتا ہے، جن کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ بات، یہ تقریر، یہ موو، یہ عشق عمران جو ہے تو یہ متصادم ہو جاتا ہے پھر عشق پاکستان سے۔ تو وہ لوگ اس عشق عمران کے گرفتار یا اسیر نہیں ہے، تو اگر وہ اپنی طرف سے کوئی پازیٹیو ایفرٹ کرتے ہیں تو ہم سب کو اس پہ جو ہے تو ان کو داد دینی چاہیے۔ اٹس اے گڈ تھنکنگ اینڈ تھاٹ اینڈ موو، ان کو لینی چاہیے ضرور۔ بلکہ جہاں یہ پر تو آپ زیادہ، نے خان صاحب یہ تو زیادہ جی خطرناک ہو جائے گا اگر عمران خان شاہ محمود قریشی کی بات مان گئے اور وہ مفاہمت کی راہ پہ نکل پڑے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جب عمران اسماعیل صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب فرسٹ ایکسٹینشن لی ہے اور پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ووٹ ڈالا ہے اور نواز شریف صاحب نے اپنے ورکر سے حلف لیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے، اعزاز سید اسے رپورٹ کر چکے، تو تب دیکھیے پھر عمران اسماعیل صاحب نے عمران خان سے کہا تھا کہ یہ تو کوئی ان کو کوئی بہت بڑا ایوارڈ تو نہیں قومیت کا ملا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ گئے ہیں، کوئی لے دے ہوئی ہوگی، تو عمران خان نے کہا وہ بڑا سنسیئرلی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ پھر کیا بنی، پھر آپ لوگ ان ہو گئے، وہ جو سیم پیج والے تھے وہ آؤٹ ہو گئے، اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر دیکھیے میں ایک بات آپ کو بالکل آنوت کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سر اقتدار اور حکومت یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم ندیدے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے بڑی حکومتوں کو، میں نے خود نواز شریف کو 3 بار وزیر اعظم بنتے اور اترتے دیکھا ہے، میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دوسری بار وزیر اعظم بنتے دیکھا ہے۔ حکومتیں بنتی ہی ختم ہونے کے لیے، ایک دن سدا بادشاہی ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ میرا ملک سلامت رہے، میرا پاکستان سلامت رہے۔ عمران خان اگر سیاسی بن جائے، جو کہ ابھی تک وہ نہیں بنے، وہ ابھی تک ان کی لینگویج، ان کے مووز وہ عسکریت پسندوں جیسے ہیں جو اپنے ملک میں انتشار پھیلا دے۔ میں حیران ہوں، مطلب ایک سیلیبریٹی تھے، اس سے زیادہ انہوں نے تو پروف نہیں کیا کہ وہ ایک لیڈر بھی ہیں، ورنہ وہ کشمیر بیچ کر آتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، پاکستان کا اسٹیٹ بینک وہ بیچ کر آتے ہیں چپ چاپ کر کے، آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا کے آتے ہیں، 2600 کلومیٹر کی سڑکیں موٹر ویز وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ کے آئے۔ کسی نے پاکستان میں کسی بندے نے ایسے کیا؟ نیور۔ کوئی وزیر اعظم، کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکی۔ انہوں نے تو اب ان کے پاس بیچنے اور گروی رکھنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر یہ 1.25 سال یہ رہ جاتے تو اس کے بعد باری تھی آپ کی ایٹمی پروگرام کی کہ انہوں نے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دینا تھا۔ ہم نے تو ملک کو بچا لیا ہے، جو قوم کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، اور حکومت رہے نہ رہے، ہمارا ملک سلامت رہے، ہمارا وطن سلامت رہے، یہ مٹی، اس کی خوشبو، یہاں کے واسی یہ سلامت رہیں، یہاں خوشحالی کا، ترقی کا اور آسودگی کا دور دورہ ہو۔ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اینڈ آئی وش عمران could learn and could behave like a political leader، جو ابھی تک وہ نہیں اچھا کر خان صاحب، سکے، نہ ہی ان آپ کی نے خود ہی زبان۔ فرمایا، آپ کی باتیں، آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی پارٹی اقتدار کے لیے ندیدی نہیں ہے، تو 8 فروری کی رات یاسمین بی بی کی جیت کا ہر طرف جو حالات بنے ہوئے تھے اور پھر کیا ہوا 8 فروری کو یہ سارا آپ کو پتہ ہے، تو وہ وکٹری سپیچ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب، ان دنوں آپ ڈسکشن کر کے دوبارہ چیک کر لیجئے، بہت کچھ رپورٹ ہو چکا، بہت کچھ آپ خود امین ہیں ان کے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو خود پتہ ہے۔ اگر وہ کوئی ندیدہ پن نہیں تھا تو وہ وکٹری سپیچ ادھر دینے اٹھ کے چلے گئے، وہاں بتاتے پھر کہ ہم حکومت نہیں بنا رہے،
اور وہ سیٹ جو تھی جو متنازع سیٹ ہے آج تک اس پر واویلا ہوتا ہے بڑا اچھا خاصا, چھوڑتے وہ بھی کہ بھئی اگر ڈاؤٹ ہے تو یہ تو فہد صاحب یہ تو پروپیگنڈا تو بڑا ہوتا ہے کہ فلاں کی سیٹ یہ فلاں کی سیٹ وہ. 2018 کے الیکشن میں اس سے بڑے بڑے ایلیگیشنز پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے پاس 65,000 ووٹ تھے, میرے حلقے کا فیصلہ 30 سے 35 اور 40,000 کے ووٹوں سے ہو جاتا ہے. میں اپنے رزلٹ اپنے ہاتھ میں لیتا پھرتا رہا, اور جو آپ ریکارڈ نکالے وہاں سے کچھ اور نکلتا ہے, اور جو پاس ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو وہ تو الیکشنز میں یہ الزامات, یہ چیزیں, یہ باتیں, یہ تو ہر جگہ پولیٹیکل پارٹیز پھر لگاتی ہیں, کرتی ہیں. اور اگر تحریک انصاف یہ نہ کہے, وہ ہمارے لیڈر پر وہ اٹیک نہ کرے, تو پھر تو ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کیا وہ بولیں گے کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ کیا وہ کہیں گے کہ نواز شریف اس ملک کا بڑا لیڈر ہے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف ہی تھا جس نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا, اس نے موٹر ویز دیے, اس کی کنٹریبیوشن ہے؟ اتنے گٹس ہیں ان میں. ہم نے تو جب ان کا وزیر اعلیٰ جیتتا ہے, میرا وزیر اعظم 2 بار اس کو مبارکباد کے لیے کال کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا پی ٹی آئی میں یہ گٹس ہیں کہ وہ اپنے مخالف کی جیتنے پر اس کو مبارکباد دے؟ نو, نیور. پی ٹی آئی کے پاس ایک ٹول ہے, بیانیہ, جھوٹا بیانیہ, دروغ گوئی, اس کو آپ جو بھی نام دے دیں. اور اس کو بڑے زور سے عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ جو ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے, اور لوگ اس کو سچ ماننا تسلیم کر لیں کہ خان صاحب میں آپ کی دیکھیں, مجھے بڑا آپ سے بڑا احترام کا رشتہ بھی ہے. آپ کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس میں بڑا شاندار ہے سر, وہ بڑا گراس روٹ لیول سے آپ ہمیشہ کام کرتے ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. 30-35 ہزار کے ووٹس کا آپ کا مسئلہ بنا. دیکھیں پاورفل لوگ جو تھے آپ کی پارٹی کے سر, ان کو تو آفر کر دی گئی تھی سعد رفیق صاحب کو کہ لطیف کھوسہ صاحب کو نارملائز کر دیتے ہیں, آپ بتائیے. تو سعد رفیق صاحب نے کہا میں نے اس پھڈے میں نہیں پڑھنا, تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا. آپ کی پارٹی سے پوچھئے انہوں نے آپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا, اس طرح کی آفر آپ کو بھی دیتے, آپ کے بھی ووٹ پورے ہو جانے تھے. سر کیا مسئلہ تھا؟ میرے ووٹ آلریڈی زیادہ تھے, میں اپنے مخالف پہ لیڈ کے ساتھ تھا, بٹ میرے آر او کے دفتر پہنچنے سے پہلے اس کو فارم 47 جاری کر دیا گیا تھا, اور اتنا مارجن رکھ لیا گیا تھا کہ میں اس ریزلٹ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا تھا. دس از واٹ ہیپنڈ ود می. اچھا, اب سر یہ ملاقات آگے بڑھے گی, کوئی ڈسکشن آگے بڑھے گا, کوئی ملاقات ہو پائے گی, یا یہ چینل زیادہ سوٹ کر رہا ہے کہ بھئی شاہ محمود آئیں, عمران خان صاحب کو سمجھائیں, وہ پھر عمران خان صاحب شاہ محمود صاحب کے ذریعے اپنی باقی ٹیم جو اگریسیولی ذرا بہیو کر رہی ہے ان کو ذرا نارملائز کریں؟ یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو یا دوسرا؟ میرے خیال میں نہیں, حکومت کی طرف فہد صاحب بڑا چل ماحول ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان کو ہے, یہ کبھی کہتے ہیں ان کی طرف سے مطالبات بڑے عجیب عجیب آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ بنی گالا شفٹ کر دیں, کبھی کہتے ہیں کہ شنی گالا بھیج دیں, کبھی کہتے ہیں نتھیا گلی بھیج دیں. اور میں آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں. سر سہیل آفریدی صاحب سے اتنا ہی سوال ہے کہ آپ نے تو کابینہ بنانی تھی عمران خان سے ملاقات کے بعد, لیکن آپ نے ملاقات کی کور کمانڈر سے, اور کور کمانڈر کی ملاقات کے بعد آپ کی کابینہ بن گئی. وجہ کیا ہوئی؟ اور دوسرا, کیا یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی؟ میری اطلاع کے مطابق آپ اس سے پہلے 2 ملاقاتیں اور بھی کر چکے ہیں, لیکن وہ آپ اپنی یوتھ سے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں. کور کمانڈر سے تو یہ بات ساری 3 دفعہ مل چکے ٹوٹل. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. اور کابینہ کے بننے میں اس کا کیا عمل دخل ہے اس بات کا؟ میں ویسے ہی آپ کو جنرل ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ ایک ملاقات آن دا ریکارڈ ہے, 2 ملاقاتیں آف دا ریکارڈ بھی ہو چکی ہیں, اور یہ بات یہ اپنی جماعت کے لوگوں سے چھپا اس لیے رہے تاکہ پھر ان کی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو, اور وہ کہیں ان پہ عدم اعتماد کرنا نہ شروع کرے. تو یہ تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا ہکلاتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نہیں تو آپ پھر جناب سہیل افریدی صاحب کا بھی کوئی آپ نے روڈ میپ میپ طے کر رکھا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف چل ہے سر, آپ جب فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سب چل ہے, تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. میاں شریف صاحب نے مشرف صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کو کہا کہ مجھے ان کی آنکھوں میں ٹھیک نہیں لگ رہے تاثرات جو میں دیکھ رہا ہوں, جو ریڈنگ دیکھ رہا ہوں. تو وہ بہت کچھ پھر ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہے. میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو روڈ میپ بناتے پھر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا ہے
ہسٹری پاکستان کی بڑی دقیق ہے ذرا. دیکھیں جو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں نا، ہم اس ہسٹری کے بنانے والے ہیں. اس ہسٹری میں جیلیں ہم نے بھری ہیں، اس ہسٹری میں مار ہم نے کھائی ہے، اس ہسٹری میں جینین رول ہمارا رہا ہے. اس تاریخ میں جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں کنٹریبیوشن ہماری ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہو، گڈ گورننس میں ہو، چاہے وہ سول سپریمیسی ہو، جی چاہے وہ ڈیموکریٹک پاورز جتنے ہیں ان کی سپورٹ ہو. تو اس میں ہماری بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ہم وی آر یوز ٹو ود تمام جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہم نے ساری فیس کر رکھی ہیں. اینڈ وی ہیو اے ہسٹری، وی ہیو اے ریکارڈ. سو وی آر ناٹ، ہمیں اس طرح کی کوئی بات مجھے لگ بھی نہیں رہی کہ کوئی ہے. لیکن اگر ہوگی بھی تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں جو اس ملک کو عمران خان اس یہی سمجھا سائٹ کرتے پر. تھے. عمران نہیں، خان عمران خان ایگزیکٹلی عمران نہیں، دیکھیں خان کی ساری کابینہ کہتی تھی کہ ہم انہیں بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا فہد وہ ہو گیا، تو وہ کہتے تھے آپشن فہد ہی کوئی آپ نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے آپ. آپ بڑے زیرک سیاست وہ ہیں، صحافی ہیں. پونے 4 سال میں سر پاکستان تحریک انصاف 1% بھی اگر اکارڈنگ ٹو دیئر جو مینیفیسٹو ہے وہ ڈیلیور کر چکے ہیں، تو مجھے آپ بتا دیجئے. عمران جتنا نالائق وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں گزرا. حالانکہ لوگ شوکت عزیز صدیقی کا کہتے تھے، میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. اتنا ڈمی وزیر اعظم، اتنا نالائق وزیر اعظم جو پونے 4 سال میں ایسی حکومت کہ فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے، باجوہ اس کے ساتھ، اور سپریم کورٹ تو ایسی تھی جیسے خالہ جی کا گھر تھا. وہاں سے تو من مانے فیصلے آتے تھے، سارے کے سارے جتنے مخالف ہیں سب کو ڈسکوالیفائی کر دو. ٹیررسٹ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس کو مرضی اڑا کے رکھ دو. تو آپ نے تو مطلب اس حالات میں، ان حالات میں آپ پرفارم نہیں کر سکے. تو اس کے بعد کوئی آئیڈیل حالات تو آپ کو کبھی بھی شاید، آخری میں بات تو خان صاحب، نہیں میں سمجھتا کہ ملیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے خیال میں عمران خان کا تقابلہ، کمپیریزن اگر ہم مسلم لیگ نون سے کریں گے تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہو. اچھا، مجھے آخری بات جو اختیار ولی خان صاحب سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کامران شاہد صاحب کے ہی پروگرام میں آپ فرما رہے تھے کہ جو ہے وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان آپ پل کا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور تو سر یہ بیان دینے کی وجہ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کتنی سنجیدگی اس بیان میں؟ دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ خیبر پختونخوا میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سکول، کالج، یونیورسٹی بنے، ہسپتال بنے، روڈ بنے، سڑک بنے. کاؤنٹر ٹیررزم جیسی چیزوں کو ہم اس کے لیے مل جل کر کام کر سکتے ہیں. سیاست آپ اپنی کریں، ہم اپنی کریں گے. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے آفٹر اپروول اور پرائر پرمیشن میں نے اپنے وزیر اعظم سے، شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے وہ آفر ان کو دی تھی. جو میں نے ان کے شو میں یہ بات کی تھی کہ ان کے ڈسکشن کے بعد میں نے یہ بات کہی.